इस हफ्ते अभी काफ़ी सारी खबरें सामने आई हैं, तो यहाँ मैं वीकली राउंड अप करने के लिए बैठा हूँ, जिसका मतलब कि इस वीडियो में मैं 3-4 जो टॉपिक्स हैं, इस हफ्ते के गरमा-गरम, मैं उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ, या टॉपिक्स जो कि सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे इंट्रिग किया है। तो सबसे पहले तो जो बहुत ही अफ़सोसनाक एक डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि एक कोई 12 साल का बच्चा है और स्वात के अंदर मदरसा था, उसके अंदर उसको इतनी मार पड़ी, इतनी ज़्यादा मार पड़ी, ही वाज़ टॉर्चर्ड टू डेथ। उसकी सोशल मीडिया के ऊपर इमेजेस सर्कुलेट होना शुरू हुई हैं और उन इमेजेस के अंदर दिख रहा है कि वो बच्चा कितना ज़्यादा ज़ख्मी था। और जो वहाँ टीचर्स थे या जो कारी साहब थे, वो पकड़े गए हैं और काफ़ी और कोई कम से कम 10 लोग तो अरेस्ट हुए, जितनी कि मैंने आखिरी खबर देखी। और वो वाला मदरसा भी सील कर दिया गया। और जो वहाँ की लोकल पुलिस है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि सिर्फ ये वाला बच्चा नहीं जिसकी के मौत हो गई है, जो कि कत्ल हो गया है, बल्कि और भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे उस मदरसे के अंदर टॉर्चर हो रहे थे। और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, हालांकि उसके तहत इस तरह से बच्चों को टॉर्चर करना किसी भी तालीमी इदारे में, मदरसे में, स्कूल में, कहीं भी, हालांकि वो आउटलॉ हो चुका हुआ है, ये वाली प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा आम है और पूरे मुल्क में आम है। और सिर्फ इससे मदरसे नहीं शामिल, इसके अंदर स्कूल्स भी शामिल है। लेकिन मैं मदरसे की बात कर क्यों रहा हूँ ख़ास तौर पे, इसके केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं। अभी जिस तरह कुछ देर पहले खबर आई थी, अभी मुश्किलों से कोई हफ्ता ही हुआ होगा, कि हरीपुर के अंदर भी एक बच्चे के साथ जिनसी तौर के ऊपर ज्यादती हुई, यानी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ मदरसे के अंदर। तो इस तरह की इतनी ज़्यादा खबरें महीने के अंदर आती रहती हैं कि मैं आई हैव लॉस्ट काउंट। जिस तरह मैंने पहले भी अपनी एक और वीडियो में बात की थी, 8 साल का एक बच्चा था समर, उसको तो छत से ही फेंक दिया गया। और तब मुझे याद है कि हमारी यूट्यूबर्स वगैरह बैठ कर डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और अब वो फ्रांस 24 के अंदर डॉक्यूमेंट्री में वो जो बाप है उस बच्चे का, वो आज तक ये बात कर रहा है कि किस तरह से पुलिस ने उसको इंटिमिडेट किया, उसकी साइलेंस को ख़रीदा गया और उसको धमकियाँ दी गईं। और किस तरह से डॉक्टर्स ने भी जो पोस्टमार्टम है, जो मेडिकल रिज़ल्ट्स हैं, उनको किस तरह से डिस्टॉर्ट किया ताकि इल्ज़ाम ना आ सके वो जो मदरसे के अंदर कारी साहब थे उनके ऊपर। व्हाई? बिकॉज़ दीज़ आर वेरी पावरफुल पीपल और इनका नेक्सस बहुत क्लोज़ होता है विद द लॉ एनफोर्सेस देमसेल्व्स। एंड जब ये आप वीक किस्म की लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म देखते हो, तो इम्punity इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट यू गेट, एंड इम्punity इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट दीज़ पीपल एन्जॉय। मदरसों के अंदर ये जो कारी साहब होते हैं, ये जो इनके टीचर होते हैं, जिस तरह से इनकी कभी पकड़ हो ही नहीं सकती, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पावरफुल एक नेटवर्क शामिल है। एंड दैट इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज द चिल्ड्रन इन दिस कंट्री, दे आर वनरेबल टू अब्यूज, दे आर वनरेबल टू all kinds of torture, all kinds of degrading, cruel treatment, inhuman treatment, and punishment, corporal punishment, exactly the kind of things जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अनलॉफुल भी करा दे दिया गया है। बट इन लोगों के लिए दे आर देमसेल्व्स द लॉ, एंड अनटू देमसेल्व्स दे आर द लॉ। सो ये अपने आप में एक लीगल सिस्टम इन लोगों ने अपना बना रखा है, चला रखा है, जिसके अंदर ये अपने आप को हमेशा माफ़ करते रहते हैं। इस बच्चे के रिश्तेदार अब बैठकर एक वीडियो के अंदर बता रहे हैं, जो बच्चा भी मर गया है इस बात मदरसे में, कि वो बच्चा बार बार अपने घर में बताता था कि उसके साथ अब्यूज़ हो रहा है। वो बार बार ये कहता था उसे मदरसे में वापस नहीं जाना, लेकिन उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार फिर भी उसको वापस उधर भेजते रहे। बल्कि जो बच्चे के अपने रिश्तेदार थे और जो माँ बाप थे, वो खुद मदरसे वालों से इंटिमिडेटेड थे, वो खुद उनसे दबते थे। और मुझे इससे एक चीज़ याद आ गई जो थोड़ा पर्सनल हो जाता है, और वो ये कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मैं उसको काफ़ी सालों से जानता था। तो वो अपने 30s में था और अब काफ़ी बड़ा हो चुका हुआ था। सो फाइनली एक पॉइंट आया था दैट ही ओपनड अप, और उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो बचपन में स्कूल जॉइन करने से पहले मदरसे में गया था, क्योंकि उसके माँ बाप ने मन्नत मांग रखी थी कि जी अगर बेटा पैदा हो गया तो हम उसको मदरसे में भेजेंगे। और जिस किस्म की उसने मुझे बातें बताई, जितना वो डिस्टर्ब्ड दिख रहा था, जितना वो ट्रॉमेटाइज दिख रहा था, कि इतने साल बाद भी उसके जख्म इतने ताज़ा थे कि दैट completely distorted his idea of what people were like, of what the world was like, what his role in the world was like. He was never able to get over it. और उसने मुझे बताया कि मदरसे के अंदर जब वो हुआ करता था, उसको कितनी ज़ोर की मार पड़ती थी अगर सबक नहीं याद होता था। और साथ में वहाँ जो कारी साहब थे, सिर्फ वो नहीं, उधर जो टीचर्स थे सिर्फ वो नहीं, बल्कि जो उधर सीनियर्स हुआ करते थे, वो उसके साथ ज़रा इम्प्रॉपर किस्म के जिनसी ताल्लुकात बनाने की कोशिश किया करते थे।
اور اس کے ساتھ ابیوز ہوا تھا مدرسے کے اندر. اینڈ ہی ٹولڈ می کہ ادھر جو ماحول تھا وہ اتنا کوئی سیکشول قسم کا ماحول تھا. اٹ وازنٹ جسٹ دا قاری صاحب, اٹ واز آلسو دا سینئر بوائز. اینڈ بہت عام ہوا کرتا تھا لڑکوں کے بیچ میں وہاں جو جنسی تعلقات تھے. اینڈ ہی ٹولڈ می دیٹ واز ناٹ ایون دا ورسٹ پارٹ. دا ورسٹ پارٹ واز اسٹل دا پٹائی. کہتا ہے کہ جو قاری صاحب اس کو پیٹتے تھے نا, وہ اس کو سب سے زیادہ برا لگتا تھا, وہ سب سے زیادہ ٹرامیٹک تھا, وہ سب سے زیادہ دردناک ہوا کرتا تھا. تو جدھر ایک انسان مجھے بتا رہا ہے کہ جنسی زیادتی سے بھی زیادہ اس کو کیا چیز بری لگتی تھی, قاری صاحب کی پٹائی, تو یو کین ویل امیجن دا اسٹینڈرڈ واز سو لو. اٹ واز سو لو. اٹ واز آل اباؤٹ سروائیول, کہ ایک اور دن مل جائے سروائیو کرنے کا, ایک اور دن مل جائے یار اس کو. اور میں اس وقت آف کورس کیونکہ میرا خود کا ایسا ایکسپیرینس کبھی تھا ہی نہیں, سو مجھے تو یہ سن کے تھوڑی حیرانگی ہوئی ہوگی, بیکاز شروع میں شاید میں اتنا ریلیٹ نہ کر سکا ہوں اس پورے ایکسپیرینس کے ساتھ. سو اسی لیے میرا یہ کویشچن تھا کہ ڈڈ یو ناٹ ٹیل یور پیرنٹس. اور مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی کہ وائی ہی نیور وڈ آنسر دس کویشچن. بٹ اب اتنے سالوں بعد آئی تھنک آئی سارٹ آف انڈرسٹینڈ اس کے پیرنٹس کو, جتنا میں نے جائزہ لیا ہے, آئی تھنک اس کے پیرنٹس کو پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آئی تھنک دے نیو اٹ. اینڈ وہ بھی ولفلی اپنے آپ کو بلائنڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, بیکاز وہ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہے تھے اس بات کو کہ ان کا کتنا بڑا کردار تھا اپنے ہی بیٹے کی, اپنے ہی بچے کی ابیوز کو انیبل کرنے کے پیچھے. سو دے وینٹ ان اے ڈینائل موڈ. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کو پتا ہوگا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی, انہوں نے کون سا سننا ہے, وہ وہیں واپس دھکیلیں گے. And what I noticed in his behavior was he loathed his parents, he disliked his parents immensely. تو وہ جو ماں باپ منتیں مانگتے تھے کہ ہمارا اگر بیٹا پیدا ہو جائے ہم اس کو مدرسے بھیجیں گے, بیٹا تو مل گیا لیکن تم لوگوں نے اس کو لوز بھی کر دیا, تو مطلب کہ فائدہ تو ہوا نہیں, بیکاز دیٹ سن practically disliked you, loathed you. He never felt anything for you guys other than utter contempt because you enabled his abuse. So یہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی ماں باپ کیوں بھیجتے ہیں مدرسوں کے اندر, اور یہی سوال میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو لاجک دیا جاتا ہے کہ غریب خاندانوں سے بھیجا جاتا ہے, البتہ میں جس کا ایگزامپل دے رہا ہوں وہ غریب خاندان سے نہیں تھا. So that was your middle class who could afford 2 meals a day. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. سو بہت سارے دے آر myriad of مطلب ورائٹی آف ریزنس کہ کیوں بچوں کو پیرنٹس بھیجتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے یار مغرو لاؤ, سر سے اتارو, مطلب پیدا کر دیا اب ہم نے, اب اس کو کہیں بھی پھینک دو جو آپ کو پہلی جگہ دکھے. سو اگر ماں باپ ہی اس طرح سے اپنے بچے کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک بوجھ ہے اس کو تو پھینک دیا جائے, یا ایک بچے کے دم کے اوپر آپ نے منت مانگی ہوئی ہے لیکن آگے سے بچے کی کیا درگت بنے گی اس کا آپ کو کوئی ریگارڈ نہیں ہے, واٹ ایور ریزنز یو ہیو, اس سے زیادہ بڑھ کے دشمنی ہو نہیں سکتی اپنے بچے کے ساتھ. اور رہی بات اسٹیٹ کی, تو ہمارا آرٹیکل 25 سے کانسٹیٹیوشن کا ویسے ہی کہتا ہے کہ بچوں کو تو فری پرائمری ایجوکیشن اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی. اب خود اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ جی اتنی ادھر ان رجسٹرڈ مدارس ہیں, جب پتہ ہے اس بات کا کہ ان رجسٹرڈ مدارس ہیں, اور بائی دا وے جو رجسٹرڈ ہیں ان کے بھی کوئی حالات بڑے اچھے نہیں ہیں, وہ اور زیادہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس قسم کی غنڈہ گردی کرتے ہیں, تو وہاں پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے دے ہیو ٹو ٹیک اونرشپ, دے ہیو ٹو ٹیک اونرشپ آف دیس مدرساز, میک شیور دے آر سپروائزڈ, میک شیور کہ یہ امپیونٹی کا کلچر نہ ہو, اینڈ میک شیور جدھر اس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں تو اس کیس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے. ایسا نہیں کہ جس طرح 2024 میں پچھلے سال وہ خبر آئی تھی کہ جی ایک بچے کے ساتھ ابیوز ہوتا رہا اور باپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ برہنہ حالت میں وہ قاری صاحب تھے اور وہ بیٹے سے مساج کروا رہے تھے, اور اس نے اپنے کپڑے اتار رکھے تھے قاری صاحب نے. بعد میں پاورفل قسم کے لائر سامنے آئے, بہت پاورفل قسم کے کلیرکس سامنے آئے, اور انہوں نے وہ ڈیفینڈ کیا وہ قاری صاحب کو کہ اینڈ پر حالانکہ ایویڈنس واز اوورویلمنگ, باپ خود چشمدید گواہ تھا, ویڈیوز تھیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ وائرل ہو رہی تھی, جس کے اندر پولیس والے ڈانٹ رہے تھے اس کو, قاری صاحب کو, کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اس طرح سے اپنی پوزیشن کو اور پاور کو ابیوز کرتے ہو. اس سب کے باوجود there were no consequences, اور وہ قاری صاحب آج بھی لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں, اور ان کی ابھی بھی ویڈیوز آتی رہتی ہیں جس کے اندر وہ لوگوں کو سرمنز دیتے رہتے ہیں, اور جو ہمیں سرمنز دے رہے ہیں ان کا خود کا اس قسم کا کریکٹر ہے جو کہ بار بار منظر عام پہ آتا ہے, بٹ ہم لوگ اپنی نظریں پھیر لیتے ہیں, اینڈ دیٹ از اے ہیوج فیلئر. اینڈ اس طرح کے فیلئر کے ساتھ ڈیل کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے.
But unfortunately, I don't believe that there is any supervision, there is any check and balance. تو پتہ نہیں اور کتنے سارے بچے اسی طرح سے they are going to be tortured and beaten to death just because جو پاورفل ہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں، ان کو برا نہ لگ جائے، ان کی فیلنگز نہ ہرٹ ہو جائیں. تو ان کی فیلنگس تاکہ نہ ہرٹ ہو جائیں، ان کے کمفرٹ نہ ختم ہو جائیں، اس چکر میں بچے اگر مر جائیں تو کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا دیٹ از فیئر پلے. وہی لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر جب بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو کوئی پکڑ نہ ہو، ایگزیکٹلی وہی لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کی جو زبردستی شادی کروائی جاتی ہے اس کو ریگولیٹ نہ کیا جائے، بیکاز ان سب کے بہت زیادہ انٹرسٹ اور ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں شامل ہیں. وہ جو بازار لگے ہوئے ہیں نا وہ بند ہو جائیں گے. سو دے فیل کہ وی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. جس طرح ابھی حال ہی میں ایک اور یہ میں چیز دیکھ رہا ہوں، پچھلے ہفتے جسٹس سردار اعجاز اسحاق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے 4 مہینے کوئی لائیو اسٹریمنگ کرنے کے بعد، جس کے اندر کہ ہم نے دیکھا کہ جو وکلا ہیں دونوں سائڈ کے، انہوں نے آرگومنٹ پٹ فارورڈ کی. انہوں نے یہ کہا جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، ایک کمیشن قائم کی جائے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ کیا کوئی یہ جو ایک مبینہ طور پہ بلاسفیمی بزنس گروپ ہے، اس نام کی کوئی چیز ہے جو کہ لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگا کر ان کو ہنی ٹریپ کرتا ہے، ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کر دیتا ہے. اسپین کے سم نمبرز ہوتے ہیں، اس کے تھرو ان کو کالز کی جاتی ہیں، پھر ایک ہی آدمی ہے، اسی کے نام پہ یہ سم بھی رجسٹرڈ ہوتا ہے، اسی کے نام پہ وہ گاڑی بھی رجسٹرڈ ہوتی ہے جس کے اندر لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. تو اس طرح کا کوئی گینگ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دی جائے. اب ہوتا کیا ہے، ایسا بیک لیش آتا ہے، دھمکیاں ملتی ہیں وکلا کو، یہ جج صاحب کو، یہاں تک کہ جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں ہمارے ملک کے اندر جو کہ ہمارے اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں، جو کہ ہمارے بارڈرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کی سیکیورٹی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان سب کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور پھر ایک دم سے ہم سنتے ہیں کہ وہ جو جسٹس اعجاز اسحاق کی ایک وہ جو ورڈکٹ ہے، ان کی وہ جو ڈیسیشن ہے کہ کمیشن بنائی جائے گی، اس کو بھی بیچ میں روک دیا گیا ہے. ہاؤ مینی ٹائمز are we going to capitulate to the pressure of those who feel that no law applies to them? Because اگر ایک کمیشن بن رہی ہے، مجھے تو نہیں لگتا اس میں کچھ غیر آئینی یا غیر قانونی ہے. غیر آئینی تو خیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، کیونکہ ایک جج ہے، اس کو آئین نے ایک پاور دی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کی ڈیسیشن دے سکتا ہے. اس نے وہ والی ڈیسیشن دے دی، وہ آپ پروسیڈنگز دیکھ سکتے ہو کہ جج نے سنا ہے لائرس کو یا نہیں سنا. اور آگے سے اب یہ جو کمیشن بھی بننے جا رہی تھی اس کی بھی لائیو اسٹریم پروسیڈنگز ہونی تھی، بٹ اس کو روک دیا گیا. اب میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اگر کوئی اس طرح کا گینگ نہیں آپریٹ کر رہا، تو پھر کتنی کمال کی بات ہے کہ لائیو اسٹریمنگ ہو، کمیشن بیٹھے، وہ ایک ہی دفعہ ہر قسم کی جو تہمتیں لگ رہی ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، اگر یہ سارے جھوٹے ہیں تو ان کو ایک ہی دفعہ پٹ ٹو ریسٹ، ایک ہی دفعہ ان کے ساتھ ڈیل کر لیا جائے تاکہ آئندہ کبھی کوئی کسی گینگ کی بات ہی نہ کرے. تو اگر آپ حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہو، سچ کے اوپر کھڑے ہوئے، یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف دا لا، یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف مورالٹی، تو بلکہ ڈر کے بجائے اس طرح کی اگر آپ کو کوئی شک و شبہات ہو رہے ہیں، اس کے بجائے جو آپ کو ایک انسیکیورٹی ہو رہی ہے کہ کمیشن بنے گی، یو شوڈ ایکچولی بی ویری کانفیڈنٹ کہ ایک کیا 10 کمیشنز بناؤ، ہم سچ پہ کھڑے ہوئے، تو کوئی ہماری طرف سے رانگ ڈوئنگ کو یا غلط حرکت یا کوئی ہماری طرف سے کرمنلٹی کو کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا، بیکاز وی اسٹوڈ بائی واٹ واز رائٹ. جو سچ کے راستے پہ ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں ایک کیا 10 کمیشنز بناؤ. البتہ جدھر اتنے زیادہ پسینے چھٹنے شروع ہو جائیں اور اتنا واویلا شور مچنا شروع ہو جائے تو پھر کیا بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. از دیٹ واٹ دا کیس از ایکچولی؟ پھر کیا ہو رہا ہے، آپ شاید زبردستی کر کے آپ کمیشنز اور انکوائریز تو بند کروا سکتے ہو، البتہ پھر جو عام پبلک ہے، عام عوام ہے، ان کے دل میں تو شک اٹھتا ہے، اور اگر ان کے دل میں شک اٹھتا ہے وہ ڈر کے مارے چپ کر جائیں گے، لیکن کیا وہ دل سے عزت کریں گے؟ پر شاید عزت چاہیے بھی نہیں ہے کچھ لوگوں کو، آئی کانٹ سے، کیونکہ ابھی تک تو کچھ ثابت ہی نہیں ہو سکا نا. وہی تو پرابلم ہے، کمیشن ہی بنے گا تو کوئی چیز 100% ثابت نہیں ہوگی. البتہ اتنا تو آپ کے بیہیویئر نے لوگوں کو مواد دے دیا جس کے بلبوتے پر وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار کچھ تو بات ہے، دال میں کچھ تو کالا ہے، یا چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہو جاتی ہے نا. جب اتنی چیخیں آپ پہلے سے نکالنا شروع کر دو تو پھر اس کا مطلب کہ there is definitely something you're trying to hide and you don't want any investigation to happen. So خیر، یہ ساری چیزیں آپس میں اس وجہ سے انٹر ریلیٹڈ ہیں.
کہ ultimately there is one section of society, by which I mean to say کہ جو اپنے آپ کو religious clergy کہتے ہیں, اپنے آپ کو religious right wing مانتے ہیں, اپنے آپ کو as religious groups of people پریزنٹ کرتے ہیں, وہ ان سب کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر قوانین نہیں اپلائی کرتے. اور یہ بات کہیں نہ کہیں اس طرح سے بھی دکھ رہی ہے کہ جس طرح میں نے کہا, ہمارے ملک کے جتنے بڑے بڑے آپ لوگ کہہ لیں جو آفیشلز ہیں, گورنمنٹ کے ممبرز ہیں, ججز ہیں, یہ لوگ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, ان کے خلاف انفرمیٹری قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتا, کوئی پرچہ نہیں کٹتا, کوئی کچھ نہیں. یہی والی چیز اگر کوئی ایک عام انسان کر دے یا عام سیاستدان بھی کر دے تو وہ جیل میں جائیں گے, ان کو 10 سالوں کی سزائیں ہوئیں گی, ان کو ہتھ کڑیاں لگ جائیں گی, ان کو کوئی اٹھا کر لے جائے گا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو کی ناٹ ہیو ٹو ڈفرنٹ سسٹمس فار ٹو ڈفرنٹ کائنڈس آف پیپل, بیکاز اسی مثال قائم ہوتی ہے جو جتنا زیادہ غنڈہ گردی کرے گا اس کو اتنی زیادہ امپیونٹی حاصل ہوگی. بٹ اگین دس امپیونٹی کلچر از ناٹ ہیلپنگ آور اسٹیٹ. اور میں جو اس وقت امیڈیٹ سینس میں بات کر رہا ہوں, مدرسے کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے ویو تھرون دیم انڈر دا بس, کہ یو نو جسٹ بیکاز ایک گروہ ہے کچھ لوگوں کا اور وہ دھمکیاں دے سکتے ہیں, تڑیاں دے سکتے ہیں, وہ پورے کے پورے نیشن کو اسٹینڈ اسٹل کے اوپر لا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, تو چلو پھر ہم ان کو کلین چٹ دے دیتے ہیں, آپ بچوں کے ساتھ کر لو جو کرنا چاہتے ہو. سو ابھی یہ مدرسہ سیل تو ہوا ہے سوات کے اندر, بٹ اس کے کوئی کانسیکوینسز ہوں گے, آئی مین دیٹ ریمینس ٹو بی سین. بٹ اگر میں دیکھوں, جتنا میں ہسٹری کو دیکھوں, جتنی تاریخ گواہ ہے, تو دیر ہیو ہارڈلی ایور بین اینی کانسیکوینسز واٹس ایور. And so it means that the children of this country still remain in a state of constant insecurity. اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو یہ جو ایک جرگہ بیٹھا تھا بلوچستان کے اندر, جس پہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی یہ جو ہمارے خاندان کی خاتون ہے اس کا قتل کر دیا جائے, کیونکہ اس کا تو قتل کرنا بنتا ہے غیرت کے نام پر. شروع میں تو خبریں یہ آئیں کہ جی اس سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی خاتون نے, اور مرضی کی شادی کرنے کے اوپر ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا. اب سرفراز بگٹی صاحب جو چیف منسٹر بلوچستان کے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. وہ جو خاتون ہیں جن کا قتل ہوا ہے جرگے کے ہاتھوں, وہ اور وہ جو آدمی ہے جن کا قتل کیا گیا ہے, ان دونوں کی آپس میں شادی نہیں ہوئی تھی. ان کے تو بچے بھی تھے علیحدہ سے اپنی اپنی ڈفرینٹ شادیوں کے تھرو, اور ان کے بچے بھی کوئی 6 سے 15 سال کی عمر کے تھے. مجھے ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آئی اس کی ریلیونس تھی کیا, مطلب وائی ایگزیکٹلی ڈیڈ دا چیف منسٹر ہیو ٹو ٹیل اس کہ ان کے بچوں کی عمریں کیا ہیں, اینڈ اتنا گہرائی میں جا کر ان کے خاندان کی پرسنل لائف کی ڈیٹیلز ڈائیولج کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی. بیکاز پوائنٹ تو پھر بھی وہی رہتا ہے کہ خاندان والے غیرت کے نام کے اوپر مار رہے ہیں ایک خاتون کو, اور جو بھی مرد ان کو لگتا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ یا شادی ہوئی تھی یا انوالو تھا, اس کو بھی مار ڈالتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشلی. دے ڈونٹ فیل دیٹ دا کورٹس آر دا پلیسز ٹو گو, دے ڈونٹ فیل کہ اٹس دا جوڈیشری وچ ہیز اتھارٹی اوور سچ کیسز, بٹ دے بلیو دیٹ دے آر ابو دا اسٹیٹ لا. وہ مار ڈالتے ہیں. سو آئی تھنک کہ دا چیف منسٹر شوڈ ہیو اسٹک ٹو اونلی دیٹ. بٹ چلو, اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے جن کا قتل ہوا, بانو بی بی, ان کی والدہ بی بی گل کی بھی ویڈیو آ گئی ہے مبینہ طور پہ, اور وہ اس ویڈیو کے اندر اپنی لوکل لینگویج کے اندر کہہ رہی ہیں کہ جی کوئی کچھ نہ کہے, وہ جتنے بھی سردار لوگ ہیں, وہ جتنے بھی مرد لوگ ہیں, ان میں سے کچھ جن کو اریسٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ جو بھاگے ہوئے ہیں, ان کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہو, کوئی کیس نہ ہو, ان کے پیچھے کوئی پولیس والے نہ پڑیں, اس لیے کیونکہ ہمارا جرگہ بیٹھا تھا, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ بانو بی بی نے بڑا غلط کیا اور ہمارے خاندان کی عزت کے اوپر انہوں نے ایک وہ دھبا لگا دیا, تو پھر ان کا تو مرنا بنتا ہے. تو ماں بھی اس وکٹم کی, وہ بھی اس چیز کی حمایت کر رہی ہے, وہ بھی انڈورس کر رہی ہے کہ بالکل ٹھیک ہوا, مرنا چاہیے تھا میری بیٹی کو. ہماری مرضی سے نہیں شادی کی, بلکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے پسند کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی, تو چلو اس کا تو بنتا تھا کہ وہ مر جائے. واٹ ڈز دس ٹیل اس؟ دس ٹیلز اس اباؤٹ دا اوور آل مینٹیلٹی کہ جو پوٹینشیل وکٹمس بھی ہیں, یعنی کہ اس پدر شاہی نظام میں, بلکہ میں تو کہوں گا عورت دشمن معاشرے کے اندر, جب ایک لڑکی کی جس کی کہ غیرت کے نام کے اوپر قتل کر دیا گیا, اس کی والدہ ہی بیٹھ کے کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہوا, دیٹ جسٹ شوز کہ کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر اتنا یہ جو ایک مسوجنی ہے, یہ جو ایک عورت دشمن رویہ ہے, یہ اتنا انٹرنلائز ہو گیا, اتنا انٹرنلائز ہو چکا ہے کہ ایون یو نو the potential victims or actual victims, even they have become the oppressors. یعنی اب وہ بھی اپریسر کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ جو اپریسر ابیوز کرتا ہے, جو وہ قتل و غارت کرتا ہے, وہ ٹھیک ہے,
बिकॉज़ अब इतना ये इंग्रेन हो गया है हमारी सोशल कॉन्शसनेस के अंदर इस किस्म के एटीट्यूड्स, इस किस्म का बिहेवियर, कि उसको अब हम लोग क्रिटिकली एनालाइज़ भी नहीं करते, हम उसको क्वेश्चन भी नहीं करते, हम उसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते ही नहीं है, हम कहते हैं ऐसा ही होता है भई, ऐसा ही होता है। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुई हो, अगर आप किसी ट्राइबल इलाके के अंदर पैदा हुई हो ख़ास तौर पे, एंड अगर आप अपनी मनमानी करती हो, आप यू स्टैंड योर ग्राउंड, तो फिर तो व्हाट एल्स वर यू एक्सपेक्टिंग अदर देन के फिर तो मरना ही बनता है ना यार। सो इस किस्म की जब मेंटालिटी को देखते हैं, आई एम सॉरी बट it's a reflection of how we have failed miserably in protecting women and protecting vulnerable communities and the most vulnerable of people in our society by accepting the status quo, by accepting, हमने तस्लीम कर लिया कि ये जैसा है बस अब यही ठीक है, अब इसी डायनामिक्स के अंदर नेविगेट करने की कोशिश करो। किस तरह से आप नेविगेट कर सकते हो इस तरह के सेटअप में? ये एक बलोचिस्तान के अंदर तो हुआ नहीं है, ये तो मुल्क भर के अंदर होता है। अब मतलब कि पिछले ही कोई 2 हफ्तों के अंदर जिस किस्म की खबरें आई हैं, एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि टिकटॉक का अकाउंट डिलीट नहीं किया, या फिर एक खावंद ने लड़की के इन-लॉज़ के साथ मिलकर 5 महीने प्रेग्नेंट लड़की का कत्ल कर दिया क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो गया कि अच्छा अब बेटी पैदा होने लगी है ये तो। सो द मोमेंट इन लोगों को पता चलता है अल्ट्रासाउंड करवा लो या वो सब कि जी बेटा नहीं पैदा हो रहा, बेटी पैदा होने लगी है, तो चलो जी ये औरत तो बेटा ही नहीं पैदा कर सकी, सो इसके ऊपर कत्ल कर दिया जाता है। तो इस और फिर ऑफ कोर्स जो बलूचिस्तान के अंदर कत्ल होने की खबर आई, जो कि कोई महीना 1.5 महीना पहले हो चुका हुआ था और अब हमारे सामने आया है। सो जस्ट इन लेस देन द लास्ट 2 वीक्स दिस इज़ व्हाट वी गेट टू हियर। वी गेट टू हियर कि एक आदमी ने अपनी ही बीवी का मिलकर मतलब इज्तमाही तौर के ऊपर रेप करवाया। जब आप इस किस्म के और इन केसेस के अंदर ज़रा देखो, कौन कत्ल कर रहा है? भाई कत्ल कर रहे हैं, बाप कत्ल कर रहा है, चाचे कत्ल कर रहे हैं, ससुराल वाले कत्ल कर रहे हैं, खावंद कत्ल कर रहा है, खावंद जिनसी ज़्यादती करा रहा है, एक्सटेंडेड फैमिली हरकतें कर रही है, आप ही की कम्युनिटी के मर्द ये करवा रहे हैं और उसमें औरतें भी हमायत कर रही हैं। यू कैन सी दैट द रॉट इज़ सो मच डीप, एंड दैट इज़ वाई जब एक शोर उठता है, जब फेमिनिस्ट्स मजम्मत करती हैं इस चीज़ की, जब फेमिनिस्ट्स कंडेम करती हैं, तो आप उनको डिमोनाइज करते हो। आप कभी भी इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते कि ये जो स्टेटिस्टिकली औरतों के साथ इतना ज़्यादा जुल्म होता है कि एसिड अटैक्स से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस तक, वहाँ से लेकर रेप, उधर से लेकर सेक्सुअल असॉल्ट तक, उसको जब क्वेश्चन नहीं किया जाता और आप जब कहते हो कि जी ये औरत माश हमारे सिस्टम को बर्बाद कर रही हैं, तो एक बर्बाद सिस्टम को और कोई क्या बर्बाद करेगा? उस बर्बादी के अंदर आप सबसे ज़्यादा उसके हिस्सेदार हो। अब आज का अगला टॉपिक, ये तो सोशल इश्यूज़ थे जो कि बहुत ही प्रेसिंग सोशल इश्यूज़ हैं और मेरे ख़्याल से ये रियल इश्यूज़ हैं। बट थोड़ा अगर हम पॉलिटिक्स की तरफ भी अब आ जाएँ। अब पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि कासिम और सुलेमान निकले हुए हैं और वो बरतानिया से फ़्लाइट पकड़ के अमेरिका पहुँच गए हैं और अब वो कैंपेन कर रहे हैं कि जी उनके वालिद साहब यानी इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाए, कैदी नंबर 804। तो सियासी फ्रंट के ऊपर दिस इज़ समथिंग विच इज़ कॉजिंग रिपल्स एंड बहुत ज़्यादा इस पूरी चीज़ की पब्लिसिटी हो रही है, हाइप हो रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जो इस वक्त की रूलिंग पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे नून लीग, बल्कि पीपल्स पार्टी भी, और जितने भी पीटीआई के मुखालिफिन हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं और पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। जितनी भी पिक्चर्स हम देख रहे हैं कासिम और सुलेमान की, कासिम और सुलेमान खैर अगर इफ़ यू लिव अंडर अ रॉक एंड इफ़ यू डोंट नो हु दीज पीपल आर, तो ये इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनके साहबजादे हैं और इस वक्त इनका एक बड़ा इन्होंने अपनी तरफ से एक्टिवली कैंपेन करना शुरू कर दिया कि नाउ वी आर गोइंग टू रेज वॉइस बिकॉज अब बहुत हो गया है। 5 अगस्त 2023 से खान साहब जेल में हैं और आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि 2 साल हो गए हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसकी कि हम लोग स्पीचेस सुनते थे, मेरे पाकिस्तानियों, हमें 2 साल हो गए, हमने मेरे पाकिस्तानियों सुना नहीं है। और 9 मई को लेकर इतने सारे केसेस हुए, फिर वो जो फाइनल कॉल वाली मार्च थी पिछले साल नवंबर 2024 के करीब, वो भी हमने देखा। उसके बाद और लोग पीटीआई से अरेस्ट हुए, पीटीआई बिल्कुल टूट गया, बिखर गया और काफ़ी सारे लोग बल्कि अब चुप भी कर चुके हैं। पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जैसे वो शुरू में हकीकी आज़ादी वाली मार्च करते थे, अब वो इतना मार्च भी नहीं कर रहे क्योंकि अब उनको भी साइलेंट कर दिया गया है एंड सक्सेसफुली साइलेंट कर दिया गया है। एंड जब पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी ये मई 2025 के अंदर स्कर्मिशेस हुई हैं, उसके चलते पाकिस्तान में जितनी भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, हम ये इस किस्म के यूफेमिज्म्स इस्तेमाल करते हैं ना, वेग टर्म्स, इस्टेब्लिशमेंट या न्यूट्रल्स या जो भी आप टर्म्स यूज़ करना चाहते हो, उनका जो एक स्टेटस है, उनकी जो एक पावर है, वो और ज़्यादा बढ़ी है, उनकी लेजिटिमेसी और ज़्यादा बढ़ गई है इन द सेंस कि दे हैव अ नैरेटिव एंड नाउ देयर नैरेटिव इज़ कि जी भारत की तरफ से आपने खुद देख लिया किस किस्म की एग्रेशन आ रही है।
سو اس وقت وی آر دا ونس who are going to ensure the security of the nation. So اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ پولیٹیکل ڈسینٹ کے اوپر اور زیادہ کریک ڈاؤن ہوا ہے, obviously ہوا ہے. لیکن جدھر کے کافی سارے, اور میں دیکھتا ہوں جب میں باہر نکلتا ہوں, میں بات کرتا ہوں, تو عام طور پہ کسی بھی ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ, میں نے جتنا ایکسپیرینس کیا, پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ابھی کھل کے نہیں بول پا رہے. وہ آج سے 1.5-2 سال پہلے کھل کے بھی بول رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے, نیوٹرلز نے ایسا کر دیا, نیوٹرلز نے ویسا کر دیا. وہ اب یہ والی باتیں بھی نہیں کر سک رہے. اور ہمارے خیر ملک کے اندر اتنے بڑے جو سیلیبریٹیز تھے, فلم ایکٹرز تھے, وہ سارے عمران خان کے حمایتی تھے. اب میں دیکھتا ہوں وہ سارے نون لیگ کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو انہوں نے تسلیم کر لیا, بیکاز ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ یار ہم اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے, اب ہم لوگ بھی جیلوں میں جائیں گے اگر ہم لوگوں نے بہت زیادہ پنگے لے لیے. سو سم ہاؤ سائلنس ایون آف دوز پیپل جو آج بھی دلی دل میں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی بھی سائلنس اب بہت سکسیزفلی مینیج کر لی گئی ہے. ناؤ دیئر سائلنس ہیز بن کمپلیٹلی باٹ. میں یہ کہوں کہ ان کی سائلنس سیکیور کر لی گئی ہے, واٹ ایور وے یو وانٹ ٹو پٹ اٹ, بٹ یو گیٹ دی جسٹ آف واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. سو اب جب کافی حد تک ڈسینٹ سائلنس ہو گیا ہے, بلکہ پیکا لاس کے اندر تو اور امینڈمنٹس آ گئے ہیں جس نے کہ اس ڈسینٹنگ وائسز کے اوپر جتنا بھی کریک ڈاؤن ہے اس کو اور سیمنٹ کر دیا ہے. تو سینک کہ پی ٹی آئی کا جو ایک مومنٹم تھا کہ لوگوں کے اندر غصہ تھا, وہ سڑکوں سڑکی نکلے ہوئے تھے, اب جب وہ ساری چیز کول ڈاؤن ہو گئی, ایگزیکٹلی اس مومنٹ کے اوپر ذاکر خان صاحب کے بیٹے, جو کہ ویسے بہت ہی دور دور رہتے تھے پاکستانی سیاست سے, اینڈ آئی ڈاؤٹ دے ایون نو دا ہسٹری آف پاکستان. مطلب مجھے یاد ہے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں شروع میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو اردو نہیں بولنی آتی, نیپوٹزم ہے, ایسا ہے ویسا ہے. خیر چلو, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اردو سیکھ لی ہے. مجھے نہیں پتا کہ قاسم کو اور سلیمان کو ایگزیکٹلی اردو ابھی تک آتی ہے نہیں آتی ہے, اور مجھے کافی لوگ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے ان کو اردو آتی ہو یا نہ آتی ہو, اپنے باپ کے لیے لڑے, وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. سو نو دیٹس دا کوشچن کہ کیا قاسم اور سلیمان کے اندر وہ سیاسی شعور ہے, کیا ان کے سٹیکس ہیں پاکستانی پولیٹکس کے اندر کہ وہ ایک پوری موومنٹ لیڈ کریں, کیا وہ ریولیوشنریز ہیں, کیا وہ کوئی ریولیوشن لیڈ کر سکتے ہیں. سو یہ جب ایک چیز اناؤنس ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے کہ قاسم اور سلمان اب پاکستان آئیں گے, وہ ایک مہم چلائیں گے اپنے باپ کو آزاد کروانے کی, اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کے خلاف پولیٹیکلی انجینئرڈ کیسز ہوئے ہیں. خیر یہ جو پولیٹیکلی یا سیاسی طور پہ انجینئر کیے گئے کیسز ہوتے ہیں, اس کی جو تاریخ ہے وہ کوئی 2022 میں نہیں شروع ہوئی تھی, وہ کافی ایک لمبی تاریخ ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ سویلین جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں یا جو سویلین لیڈرشپ اس ملک میں آتی رہی ہے, ان سب کا انجام کچھ بڑا اچھا نہیں ہوا. تو جو کبھی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں, جو کبھی سسٹم کے لاڈلے ہوتے ہیں, وہ کل کو ان کے اوپر غدار کا لیبل لگ جاتا ہے. ہم فاطمہ جناح سے شروع کریں, ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھیں کہ اب 2024 کے اندر ایک ہماری جوڈیشری نے کہہ دیا کہ جی ان کے ساتھ تو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا, یا ہم نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, ساری عمر کے لیے ان کو نااہل کر دیا گیا تھا, اور اب وہ الیکشن لڑ رہے تھے یاسمین راشد کے خلاف اسی حلقے کے اندر. تو یہ تو خیر ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے جب خان صاحب تھے وہ کہتے تھے ان چوروں کو میں رلاؤں گا, مریم نواز بھی جیل میں تھیں, اور مریم نواز کہتی ہیں کہ جی وہ چوہے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے تھے, مجھے چوہوں کے ساتھ لاک کر کے رکھا ہوا تھا, اور بڑی انہیومین ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی میری. اینڈ انہوں نے یہ بھی کہا تھا نون لیگ والوں نے کہ اب جب ہم نکلیں گے ہم پیکا لاس کے اندر اور امینڈمنٹس نہیں لائیں گے, یہ لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ایک ریونج کی اور ایک بدلے کی جو سیاست ہے, ہم اس کا یہ جو کلچر شروع ہوا ہے اس کو ختم کریں گے. میرے خیال سے وہ ختم نہیں ہوا, وہ صرف بڑا ہی ہے. تو اگر پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ صرف ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے ابھی تک, تو خیر مین اسٹریم پولیٹیشنس کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. بات صرف یہ کہ آپ کو فیل زیادہ ہو رہا ہے بیکاز یو تھاٹ دیٹ یو ور دا فیورٹس آف دا سسٹم, اینڈ سو آپ نے بھی اس وقت سسٹم کو امپاور کیا تھا اور وہی سسٹم آپ کے خلاف ہو گیا. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. اینڈ پھر جتنا آپ لوگ دیکھ لیں جو بلوچ مسنگ پرسنس کا ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, یا جو پشتون ایکٹیوسٹس کا ہم سنتے رہتے ہیں, کہ خیر ان کی تو آوازیں بڑی سالوں سے سننے میں آ رہے ہیں بند ہوتی رہی ہیں, یا وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں بیکاز یو نیور ہیڈ دوز ایکسپیرینسز. تو کریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, سائلنسنگ کیا ہوتی ہے, ابھی تک تو آپ کو اندازہ شاید ہے بھی نہیں کمپلیٹلی. بٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, جدھر بھی پرچہ کاٹے بغیر کسی کو بس ایسے ہی اریسٹ کر لیا جاتا ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ ہاں وہ قانون کے مطابق نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں اس چیز پر بہت ووکل بھی ہوں, میں کسی مین اسٹریم پارٹی کو دل سے سپورٹ نہیں کرتا, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. آئی ایم ناٹ اے پی ٹی آئی سپورٹر.
اسی بیکاز مجھے پتہ ہے پی ٹی آئی پاور میں آئے گی وہ پھر سے یہی کرے گی, وہ ایک آپریشن کے ہی سسٹم کو کوآپٹ کرے گی, وہ کوئی ریولوشن نہیں لا رہے. اگر ہاں دیٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ ان کے خلاف کوئی جھوٹے مقدمے بنائے جائیں, اگر ایسے جھوٹے مقدمے ہیں, ڈزنٹ جسٹیفائی کہ آربیٹری ریسٹس ہوں, اٹ ڈزنٹ جسٹیفائی کہ ان کو پروٹیسٹ نہ کرنے دیا جا رہا ہو. بٹ ہاں ان کے کافی سارے پروٹیسٹنگ میکنزمس ہیں, وہ تھوڑے پرابلمٹک بھی ہیں, اس میں وائلنس کا بھی استعمال ہوتا رہا ہے, 9 مئی کو بھی وائلنس ہوا تھا, سو وہ ایک بالکل علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کہ آپ ساروں کو ہی 9 مئی کے آڑ میں لے جاؤ ان کے خلاف کیس پروف کیے بغیر, اگر ایسا ہو رہا ہے آف کورس آئی کین ناٹ انڈورس دیٹ آئیدر. اس کانٹیکسٹ کے اندر اب جب قاسم اور سلیمان اب سامنے آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, ان کو لگا کہ دا بیسٹ وے آف گوئنگ اباؤٹ اٹ از کہ انٹرویوز دینا شروع کرتے ہیں. دا بیسٹ وے آف گوئنگ اباؤٹ اٹ از کہ امریکہ جاتے ہیں فلائٹ پکڑ کے, ادھر کے جتنے بھی سینیٹرز ہیں اور لا میکرز ہیں, چلو ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں. جب بالکل اپنے پیک پہ تھی پاکستان اور انڈیا کی لڑائی, اور مجھے تو یاد ہے میں ادھر لاہور میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے تو وہ ڈرونوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی تھیں اور سوچ رہا ہوتا تھا یار آج کام پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, سیف ہے یا نہیں ہے. سو ابھی جب ہمارے سر کے اوپر ایک وہ جنگ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی, ایک نیوکلیئر وار ہونے کے امکانات تھے, تو اسی کے آس پاس جب تھوڑا سا اب چیزیں کول آف ہونا شروع ہو رہی تھیں تازہ تازہ, تو عمران خان کے جو 2 بیٹے ہیں انہوں نے ماریو نوفل نام کے ایک وی لاگر ہیں جو کہ ایلون مسک کے بھی بڑے قریبی ہیں, ان کو انٹرویو دینا شروع کیا کہ جی پاکستان کے اندر کس طرح سے آربیٹری ریسٹس ہو رہی ہیں, کس طرح سے ڈسینٹ کو کرش کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر وہی والی چیزیں اس وقت بھارتی میڈیا جو کہ بہت ہی زیادہ ہائپر ہوا ہوا تھا پاکستان کو لے کر, وہ بھی اچھال رہے تھے. ناؤ دا تھنگ از قاسم اور سلیمان نے جن کو انٹرویو دیا بڑی اچھی نیت سے دیا ہوگا, سو میں ان کی نیت کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا. میں بالکل ادھر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا جی را کی سازش ہے یہ یا اسرائیلی سازش ہے, ہمیں تو ایک یہ والا منجن بہت سالوں سے بیچا گیا ہے نا ویریس پولیٹیشنس کے اگینسٹ, نواز شریف سے لے کر بے نظیر بھٹو تک, وہاں سے لے کر عمران خان تک, یہ والی جون سی الزامات ہیں کہ جی یہ اسرائیلی سازش ہے, را ایجنٹس ہیں, یہ ہر کسی کے اوپر اس قسم کے سرٹیفکیٹس ان کو بانٹے گئے ہیں فارن ایجنٹ ہونے کے. میں اس میں نہیں جا رہا, نہ میں ایسا کچھ کہہ رہا ہوں, میں آپٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر قاسم اور سلیمان نے انٹرویو دیا بھی ہے, چن کر کس کو دیا ہے؟ ماریو نوفل کو. ماریو نوفل ایگزیکٹلی ہے کون؟ ماریو نوفل وہ بندہ ہے جو اسرائیل کے اندر, بلکہ اسرائیل کی جو گورنمنٹ اور جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کے اندر جتنے بھی بگ وگس بیٹھے ہوئے ہیں, نیتن یاہو سے لے کر سموٹرچ سے لے کر جو اسرائیل کیٹس نام کا ان کا ڈیفینس منسٹر ہے, آئی ڈی ایف اسرائیل ڈیفینس فورسز, ان کی جتنی بھی ڈیسیشنز ہیں, جتنی بھی پالیسیز ہیں غازہ کے لوگوں کے حوالے سے, خاص طور پہ 7 اکتوبر کے بعد سے, 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے, اس کی حمایت کرتا ہے ماریو نوفل, اور بڑے زور و شور سے حمایت کرتا ہے. ایک ایسا آدمی, اس کو انٹرویو دینا پاکستان جیسے ملک میں جدھر کہ پی ٹی آئی کی سیاست ہمیشہ یہ رہی ہے کہ عمران خان مسلم امہ کی آواز ہے, عمران خان ریاست مدینہ بنائے گا, جدھر ہمیشہ یہ بات چلتی رہی ہے کہ جی عمران خان کی جو ویژن ہے وہ ایک پین مسلم پولیٹیکل ویژن ہے کہ ہی اسپیکس ان اے سنگل وائس فار آل آف دا مسلم کمیونٹی, تو بہت جینرس ڈوزز آف ریلیجس ٹچ ڈالے گئے ہیں. پھر اس طرح کی ایک سوسائٹی کے اندر اگر آپ ایک طرف سے تو بہت ہی ریلیجسلی چارجڈ ایک پولیٹیکل موومنٹ لا رہے ہو, اور اس پولیٹیکل موومنٹ کو بڑھانے کے لیے, آواز دینے کے لیے, پلیٹ فارم دینے کے لیے آپ ماریو نوفل جیسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو کہ اسرائیل کی جو ایک بلیف سسٹم ہے, اسرائیل کی جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کو فل آن انڈورس کرتا ہے. جو غازہ کے اندر جینوسائڈ چل رہا ہے, ماریو نوفل فل اس کو انڈورسمنٹ دیتا ہے. اس طرح کے آدمی کو انٹرویو دینا اور امیجن کرنا کہ یہ صحیح پلیٹ فارم ہے, مجھے نہیں پتا یہ کتنی کوئی عقل کی بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ میکس اے ویری گڈ آپٹکس. آف کورس جو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور فالوورز ہیں ان کو اس میں کوئی خرابی یا کوئی تضاد نہیں دکھ رہا ہوگا, لیکن میں ادھر جو جنہوں نے اپنی عقل کے اوپر پردے باندھ رکھے ہیں میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں اٹ میکس اے ویری بیڈ آپٹکس فرام دا پوائنٹ آف ویو آف این آبجیکٹو پرسن. اگر کوئی ایک آبزرور دیکھ رہا ہو, یا ایون پی ٹی آئی کے مخالفین, آپ نے خود ان کو پلیٹ میں ڈال کر اتنا بڑا ایک ٹول دے دیا آپ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کے مخالفین اب اس بات کو سب سے زیادہ اچھالیں گے کہ ماریو نوفل کا ذرا ہسٹری تو چیک کر لو, جس کو انٹرویو دے رہے ہیں, جس کے ساتھ مل کر یہ لوگ ادھر اپنی کمپلینس شیئر کر رہے ہیں. تو پھر تو ضرور اب تو یہ ہو کیا رہا ہے, آپ نے ان کی بات کو کہیں نہ کہیں اپنی طرف سے ویٹ دے دیا نا, اب وہ اپنا پروپیگنڈا کر سکیں گے پی ٹی آئی کے مخالفین, اب تو وہ کھل کے کہہ سکیں گے
کہ دیکھو جی یہ تو سازش ہو رہی ہے, چاہے کوئی سازش نہ بھی ہو رہی ہو, بٹ اب لگ کیا رہا ہے کہیں نہ کہیں, تو وہ جو آبزرور ہے, ایک ریزنبل آبزرور ہے, وہ کہے گا یار شاید کہیں اس میں کچھ سچائی بھی ہے. So I don't think that Qasim and Suleiman, their strategy is very good. I don't think it's the smartest strategy to make matters worse. Because آپ کس ملک کے اندر کیمپین کر رہے ہو؟ پاکستان کے اندر کیا ہے؟ پاکستان کے اندر دہائیوں سے ہمیں کہا گیا ہے کہ جی یہ ایک مذہبی ایک اسلامی جمہوریت ہے, اور اسلامی جمہوریت ہونے کا مطلب کہ پاکستان کشمیر کی آواز ہے, فلسطین کی آواز ہے. تو ایک ایسا ملک جدھر اس قسم کے نیریٹیوز بہت ہی زیادہ پاپولر ہیں, اور اس قسم کے نیریٹیوز کو بہت زیادہ مس یوز بھی کیا گیا ہے. اس قسم کے ملک کے اندر اگر آپ ریولوشن لانا چاہتے ہو, لیکن آپ سہارا لے رہے ہو ان لوگوں کا جو بلائنڈلی سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت اسرائیل کے جینوسائڈ کو, تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ویری وائز. سو آئی مین ماریو نوفل کو انٹرویو دینا تو ایک بات ہے, پھر آپ ٹکٹ بک کراتے ہو اور آپ جا کر کس کس کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہو, فخریہ طور پہ تصویریں ڈال رہے ہو رچرڈ گرینل کے ساتھ. رچرڈ گرینل اگین ہارڈ کور زائنسٹ, مطلب کہ ہی از پراؤڈ آف اٹ. سو یہ میں کوئی الزامات ادھر نہیں لگا رہا, میں ادھر کچھ سینسیشنلائز ہی کر رہا, یہ فیکٹ ہے, آپ چیک کر لو, آپ اس کے ٹویٹس چیک کر لو, آپ اس کی گفتگو چیک کر لو. اینڈ ہی ریئلی بلیوز, رچرڈ گرینل ٹرولی بلیوز کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کو سیلف ڈیفینس کے لیے کرنا پڑ رہا ہے, اور اگر کوئی سویلین کی غزہ کے اندر جان جا رہی ہے تو رچرڈ گرینل کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو یار کولیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہی رہتا ہے, تو یہ اسرائیل کا تو قصور نہیں ہے, وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیچارے. سو ان کے یہ ایک آئیڈیا رچرڈ گرینل صاحب کا کہ جی اسرائیل بہت بیچارہ ہے, بہت مجبور ہوا ہے کہ وہ غزہ کے اندر بھوکے بچوں کے اوپر بندوق باری شروع کر دے. پھر اسی طرح سے جو ولسن, another hard line Zionist, far right, مطلب یہ جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ریسسٹ, اینٹی امیگرنٹ, اینٹی فلسطین قسم کے جو سیاستدان ہیں, جو لابیسٹ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. اب ان کے ساتھ ڈائننگ ہو رہی ہے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں قاسم اور سلمان, اسمائل کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, تب کھانا کھا رہے ہیں جب غزہ کے اندر بچے, ان کی تصویریں آ رہی ہیں کس طرح ان کی ربس پاپ آؤٹ کر رہی ہیں ان کے اسکن میں سے, barely any skin left on their bodies, any meat left, it's bare skin and bones, that's all that's left. تو رچرڈ گرینل یا جو ولسن, ان کی تو میں بات کر ہی لی ہے, لیکن اور جون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ دکھ رہے ہیں قاسم اور سلیمان, اس میں شامل ہیں ہزنگا, کوسٹا, لیو. ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو ٹویٹر کا اپنا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جس کو گروک کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے ہزنگا کے بارے میں فار ایگزامپل کہ جی اسٹرانگلی اسرائیل کو بیک کرتے ہیں, بالکل حماس کو کنڈیم کرتے ہیں. خیر حماس تو ایک انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹڈ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی مانی جاتی ہے, پر وہ اینٹی ایران سینکشنز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. کوسٹا اسرائیل کی سیلف ڈیفینس سو کالڈ اس کو بیک کرتے ہیں. ادھر لکھا ہوا ہے لیو کے بارے میں کہ وہ اسرائیل کے سیلف ڈیفینس رائٹس کو اگین انڈورس کرتے ہیں. جو ہیرس ہیں وہ پرو اسرائیل ہیں, اور وہ یونائٹڈ نیشنز کے کسی بھی اینٹی اسرائیل سینکشنز یا مووز کو کنڈیم کرتے ہیں. اور جس طرح سے بریڈ شرمن ہے, وہ اسٹرانگ ڈیفینڈر ہیں اسرائیل کے, وہ اینٹی سیمیٹزم اور یہ جو اسرائیلی گڈس کو بوائکاٹ کرنے کی مہم ہے اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. ان میں سے بہت ہی کم اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ماڈریٹس ہیں, جو کہ ایک ٹھیک ہے پرو اسرائیل سٹانس اگر ان کا ہے تو دے آر ناٹ ہارڈ لائنرز. بہت ایسے کام لوگ زیادہ تر امیگرنٹس اور مسلم امیگرنٹس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے میں بلیو کرتے ہیں. تو پھر بڑا عجیب لگتا ہے جب اس طرح کے لوگوں کا آپ سہارا لیتے ہو کہ وہ پاکستان کے اندر ایک ایسا لیڈر جو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتا ہے وہ اس کے حقوق کے لیے بات کریں, کیونکہ آپس کی بات ہے جو اوپریسر ہے وہ کبھی بھی اوپریسڈ کا ساتھ نہیں دے سکتا. سو اگر آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ آپ اوپریسڈ ہو, کہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں, سپورٹرز ہیں, ممبرز ہیں وہ اوپریسڈ ہیں, تو آپ سب سے بڑے دنیا کے جو سب سے بڑے اوپریسر ہیں آپ ان کا سہارا کس طرح سے لے سکتے ہو. اب مجھے ادھر کوئی کہے گا کنورسلی تو ٹرمپ کو تمہارے یہ جو اس وقت کی حکومت ہے انہوں نے کہا ہے نا کہ جی نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے, تو ٹرمپ نہیں سپورٹ کر رہا جینوسائڈ کو. اس کا میرا جواب بنتا ہے بالکل کر رہا ہے, اور میرا جواب یہ بنتا ہے کہ بنتا نہیں تھا ٹرمپ کو نامنیٹ کرنا فار نوبل پیس پرائز. اٹس اے کروئل جوک, اٹس اے موکری, اٹس اے موکری آف واٹس گوئنگ آن ان غازہ. لیکن اگر آپ یہ والی آرگومنٹ میرے سامنے استعمال کر رہے ہو تو آپ اپنے منہ سے مان رہے ہو کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہو کہ آپ نون لیگ سے بہتر ہو, آپ پیپلز پارٹی سے بہتر ہو, آپ جتنی بھی کرنٹ رجیم کے اندر جتنے بھی پاور بروکرز بیٹھے ہوئے آپ ان سب سے بہتر ہو. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر جب آپ کہہ رہے ہو کہ جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہ کر سکتے ہیں, تو پھر تو آپ اپنے منہ سے مان رہے ہو کہ یو آر نو بیٹر دین دیم. پھر تو آپ مان رہے ہو. تو پھر میرا یہی سوال ہے, ہاؤ ایگزیکٹلی آر یو اینی ڈفرینٹ. دوسری بات, کوئی مجھے یہ کہے گا نہیں یار بات ایسی ہے
کہ کبھی کبھار اگر ہم ریئلسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا پڑتا ہے، ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانی پڑتی ہیں، جو حالانکہ ہم سے آئیڈیالوجیکلی ڈفرینٹ ہے لیکن صرف انہی کے پاس پاور ہے، تو انفارچونیٹلی کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. اس پہ میرا جواب ہے تو پھر مانو نا اپنے منہ سے کہ آپ بھی ویک ہو، آپ بھی کمزور ہو، آپ ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں ہو. مان جاؤ آپ غلام ہو. آپ کہا کرتے تھے کہ ہم غلام تھوڑی ہیں، ہم کوئی غلام ہے کیا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ میرے پاس خبر ہے آپ کو دینے کو. ہاں، آپ بہت بڑے غلام ہو، اس لیے آپ کا بنتا نہیں تھا جو آپ 2022 میں دندنا رہے تھے اور دوسروں کو تانے دے رہے تھے کہ ہم تو غلام نہیں ہیں، ہم تو غلام نہیں. پھر آپ ہو، آپ بھی پھر سر تسلیم خام ہو نا امریکہ کے آگے، وائٹ ہاؤس کے آگے. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ کہتے ہیں کہ غازہ کے اندر ایک ریویرا بنایا جائے گا، پھر کوئی مجھے ادھر کہے گا کہ تم غازہ کو مکس کیوں کر رہے ہو اس پوری چیز کے ساتھ؟ پی ٹی آئی اور غازہ ان ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں. ویل the thing is when you are claiming کہ بریڈ شرمن جیسے لوگ، جو ولسن جیسے لوگ، ماریو نوفل جیسے لوگ، رچرڈ گرینل جیسے لوگ چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹ اور ڈیموکریسی کے، جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کیونکہ آپ کہہ رہے ہو یہی بچا سکتے ہیں نا جمہوریت کو پاکستان کے اندر، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو نا، تو آپ ان کو گلوریفائی کر رہے ہو. آپ یہ کہہ رہے ہو دیز پیپل آر دا لاسٹ بیٹ دیٹ یو ہیو، دے آر دا لاسٹ ہوپ فار ڈیموکریسی، فار ہیومن رائٹس ان یور کنٹری. وین یو آر سیئنگ دیٹ you positioning these people as some sort of human rights champion, and I'm sorry یہ بہت شرم کی بات ہے کہ وہ لوگ جو چیئر کر رہے ہیں ایک جینوسائڈ کو، ایک ایسا جینوسائڈ جو لائیو سٹریم ہو رہا ہے، ایک ایسا جینوسائڈ جدھر کہ اب تو اسرائیل کے جتنے حمایتی تھے اب وہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے یار. اب تو برطانیہ کے اندر جو ان کے فارن سیکرٹری ہیں ڈیوڈ لیمی، انہوں نے بھی ابھی اسپیچ دی ہے، انہوں نے بھی اب کہا ہے کہ کافی ساری جو ڈیلز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ وہ ان کو کینسل کر رہے ہیں. اب تو فرانس نے بھی اس کے اوپر رونا مچا دیا. پریزیڈنٹ میکرون نے کہا ہے کہ ستمبر میں جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا یونائٹڈ نیشنز میں، تو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اندر پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں گے. فرانس از ناؤ گوئنگ ٹو ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ اینڈ ٹو اسٹیٹ سولوشن. سو جو ٹریڈیشنل ایلائز رہے ہیں اسرائیل کے ابھی تک، اب جب وہ بھی اسرائیل کے خلاف ہو رہے ہیں، جب سموٹرچ نام کے ان کے فائنانس منسٹر اسرائیل میں، اس کے خلاف یو کے نے سینکشنز لگائی ہیں، اسرائیل کیٹس، اتنے سارے لوگوں کے خلاف اب باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. تو اس وقت اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو کہ فنڈز لیتے ہیں اسرائیل سے، جن کو کہ رپورٹڈلی اس طرح کے لا میکرز کو فنڈز ڈائریکٹلی آئے ہیں اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ان کے ساتھ بیٹھنا، کھلکھلانا، مسکرانا اور صرف انہی کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی ایک بڑی پرابلمٹک چیز ہے. سو اب مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ بیچارے قاسم سلیمان وہ کیا کریں، وہ پوری ویسٹرن ورلڈ ہی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، پوری ویسٹرن ورلڈ ہی پرو اسرائیل ہے، تو وہ کیا کریں؟ کیونکہ اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو دوسری آپشن ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ جا کر ملیں، تو ان کے ساتھ تو ملنے کی آپشن زندہ ہی نہیں ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں واقعی کوئی ایسے لیڈرز نہیں موجود جو کہ پرو اسرائیل نہیں ہے یا جو فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر انٹرویو دینا ہی تھا تو آپ مہدی حسن کو بھی دے سکتے تھے. مہدی حسن صاحب عمران خان کے سمپتھائزر بھی ہیں، عمران خان کا انٹرویو کر بھی چکے ہوئے ہیں، ان کا ایک اپنا چینل ہے زیٹیو کے نام سے یوٹیوب کے اوپر، آپ ان کو انٹرویو دے سکتے تھے. ماریو نوفل جیسے آدمی کو جو حمایت کرتا ہے ایک جینوسائڈ کی، اس کو انٹرویو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مہدی حسن کے پاس جا سکتے تھے. تو چلو پھر بھی آپ کا پاکستان جیسے ملک میں خاص طور پہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ جینون لگنا تھا، وہ زیادہ اوتھینٹک دکھنا تھا. اسی طرح سے اگر ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ نے بات چیت کرنی ہی تھی، آپ زیک گولڈ سمتھ کے ساتھ نہ کرو نا. زیک گولڈ سمتھ آپ کی تعریفیں لکھ رہے ہیں بیٹھ کر، زیک گولڈ سمتھ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا ہو رہا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، اور وہ غازہ کے تقریباً سارے سویلینز کو ہی ٹیررسٹ قرار دے چکے ہوئے ہیں. اس طرح کے لوگوں کی حمایت سے بہتر ہے آپ جیرمی کاربن بیٹھے ہوئے ہیں، زارا سلطانہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس قسم کے بھی وہاں ایم پیز ہیں، اس قسم کی بھی پولیٹیشنز ہیں برطانیہ میں، آپ ان سے بات کر سکتے تھے، ان کے سامنے پاکستان کا موقف رکھ سکتے تھے، کچھ اور نہ صحیح. سو ایون دو برطانیہ کے اندر جو ان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ان کی رولنگ لیبر پارٹی ہے وہ بھی پرو اسرائیل ہے، لیکن وہ سینٹر میں ہے، وہ فار رائٹ نہیں ہے. آپ کدھر گئے ہو؟ فار رائٹ کے پاس گئے ہو امریکہ میں. آپ امریکہ کے اندر چلے جاتے کسی بھی سینٹرسٹ کے پاس، وہ چاہے پرو اسرائیلی کی نہ ہو، مجھے پھر بھی سمجھ آنی تھی. رچرڈ گرینل وغیرہ تو فار رائٹ، اینٹی مسلم امیگرنٹ، اینٹی فلسطین، اینٹی غازہ ہیں. آپ ان کو لک اپون کر رہے ہو کہ یہاں لابی کرنا چاہیے.
فار آور کاز. آئی ایم سوری بٹ جو کاز آپ دعویٰ کرتے ہو, جس کاز کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہو, یہ وہی لوگ ہیں جو اس کاز کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. سو پھر اس سے کیا لگ رہا ہے؟ اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کے کوئی اصول نہیں, آپ کے کوئی پرنسپلز نہیں. امریکہ کے اندر زوران ممدانی بھی ہیں جو کہ شاید اب میئر بن بھی جائے امریکہ کے اندر. سو ہی از ان اے پاورفل پوزیشن. آپ ان کے ساتھ ملاقات کر سکتے تھے. کانگریس کے اندر ہی الیگزینڈریا اوکیشو کارٹز بیٹھی ہوئی ہیں, اس قسم کے وہاں بھی لوگ ہیں, آپ ان کے ساتھ ملاقات کر سکتے تھے, راشدہ طلیب. بٹ آپ نے کس کو چنا؟ آپ نے ان لوگوں کو چنا. سو یو آر دا چوائسیز دیٹ یو میک, یو کی ناٹ بلیم ادرس فار دا چوائسیز دیٹ یو میک. سو چاہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت رولنگ پارٹیز ہوں وہاں سے لے کر, چاہے وہ اپوزیشن میں پی ٹی آئی بیٹھی ہو, کوئی بھی اگر ان کو گلوریفائی کر رہا ہے اس طرح کے لوگوں کو, ڈونلڈ ٹرمپ کے جیسے لوگوں کو, یا پیٹ ہیکسیت جیسے لوگوں کو جو وہاں کے ڈیفینس منسٹر ہے, اندر ہارڈ لائنر, یا تلسی گبارڈ, یا رچرڈ گرینل, اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ گلوریفائی کر رہے ہو, آپ ان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہو کہ یہ بہت بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئنس ہیں, تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے. یہ بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہے, کیونکہ اس وقت جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے, the least you can do is not to be seen glorifying these people. That's the very least you can do. آپ باقی آپ نے جو کرنا ہے, وہ جتنا آپ کا تعلقات رہتے ہیں, بات چیت رہتی ہے, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وہ آپ کر سکتے ہو. بٹ ان کے ساتھ ہنس رہے ہو, ان کے ساتھ کھا رہے ہو, اور اس چیز کو ایک بہت بڑا باعث فخر مان رہے ہو, وہ بالکل ایک اور چیز ہے. So I'm sorry, this is a terrible, terrible, terrible way of campaigning. And that just shows how out of touch you are with Pakistani politics. So I'm not sitting here to justify کہ جی پی ٹی آئی کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ بڑا صحیح ہے. میں ادھر بیٹھ کے وہ باتیں نہیں کر رہا. جو چیز غلط ہے ادھر وہ غلط ہے. اگر صحیح طرح سے کوئی کیس اسٹیبلش ہوا ہے اور قانون کے مطابق اس کی سزا ملی ہے, وہ اس حد تک صحیح ہے. تو میں اس بات میں جا ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں دس از نو وے آف کیمپیننگ, اور اس کی وجہ سے آئی ایم سوری, آئی ایم گوئنگ ٹو پوائنٹ دس آؤٹ. میں ادھر بیٹھ کر وہ سازش اور لابی اور وہ والی بات کر ہی نہیں رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر قاسم مسلمان کی جگہ ہوتا, مجھے پتہ ہے کہ دس وڈ ہیو بن ایبسلیوٹلی سیلف ڈیفیٹنگ, کہ آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم کیمپین کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے, اور وہ بھی ایک ایسی پارٹی کی کیمپیننگ کر رہے ہیں جو پارٹی اس چیز پر فخر کرتی تھی کہ ہم نے تو امریکہ کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا. آپ نے نہیں کہا. پھر آپ بھی بزدل ہو, آپ بھی انہی کو اپنا سلام ٹھوک رہے ہو. اب آخری آج کا جون سا ٹاپک میرے پاس ہے, which again set me thinking, was پاکستانی پاسپورٹ. اینڈ دس از آلویز اے ٹاپک. پاکستانی پاسپورٹ کے بارے میں ہر سال وہ جو ایک ہینلی پاسپورٹ انڈیکس ہے جو سالانہ طور پہ کمپائل ہوتا ہے, اس میں ہمیشہ پاکستان کو جو the countries which are ranked amongst the lowest, پاکستانی پاسپورٹ از always ranked amongst the lowest. اور اس سال بھی کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. ہماری جو حکومت ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے پاکستان کی پاسپورٹ کو بڑھا دیا, اس کی ویلیو کو بڑھا دیا. انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہوا. سو جو ابھی بھی ہینلی پاسپورٹ انڈیکس آیا ہے, پاکستانی پاسپورٹ 4th worst ہے. کس کے ارد گرد؟ صومالیہ اور یمن اور افغانستان, مطلب صرف انہی سے کچھ قدرے بہتر ہے, سیریا وغیرہ. سو ان میں ہی پاکستان کہیں شمار ہوتا ہے, انہی کے آس پاس اٹس بن رینکڈ. اب یہ جو میں نے جتنے ممالک کے نام لیے ہیں, افغانستان, صومالیہ, سیریا, وار ٹون کنٹریز, ٹوٹلی توڑا بوڑا ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں. دیز آر وار ٹون کنٹریز. اینڈ پاکستان وچ وی اپ ٹل ناؤ وانٹ ٹو بلیو کہ وہ کنفلکٹ ریڈن ملک نہیں ہے, اگر پاکستان اسی بریکٹ کے اندر آ رہا ہے, اسی کیٹیگری کے اندر آ رہا ہے, تو پھر آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم کنسسٹنٹلی اتنا لو کیوں رینک کرتے ہیں پاسپورٹ انڈیکس کے اوپر. اور اس کے اوپر مجھے کافی ساری جسٹیفیکیشنز دی جاتی ہیں, کافی ساری ایکسپلینیشنز دی جاتی ہیں, بٹ آئی تھنک کہ بات ذرا اس سے زیادہ گہری ہے جو آپ مجھے سرفیس لیول کے اوپر بتاتے رہتے ہو. بٹ سب سے پہلے یہ ناپا کیسے جاتا ہے, یہ پاسپورٹ انڈیکس کس طرح سے اس کے اندر رینکنگ کی جاتی ہے؟ کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک جس کو کہ کم سے کم ویزاز کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. سو ایک ایسا پاسپورٹ جس پہ یو ڈونٹ نیڈ دیٹ مینی ویزاز, یا وہ والے پاسپورٹس جس پہ آپ کو سب سے زیادہ ویزا فری ایکسیس ملتی ہے دوسرے ملکوں میں ٹریول کرنے کے لیے, تو ان کو عام طور پہ ہائی رینکنگ ملتی ہے. اور وہ والے ممالک جس پہ سب سے زیادہ ویزاز کی ضرورت پڑتی ہے, یا جس پہ ویزاز آن ارائیول کی فیسلٹی نہیں اویلیبل آپ کے پاس, ویزا ایگزیمپشنز کی فیسلٹی نہیں آپ کے پاس اویلیبل, وہ والے پاسپورٹس جس پہ سب سے زیادہ آپ کو ویزاز کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے, وہ سب سے نیچے کو جاتا ہے. سو پاکستان انفارچونیٹلی از امنگس دوز کنٹریز جن کے پاسپورٹ کے اوپر آپ کو کسی بھی ملک میں جانا ہو, قدم رکھنا ہو, آپ کو وہاں ویزا اپلائی کرنا پڑے گا, اور بڑی اسٹرینوس قسم کی ویزا کنڈیشنز میٹ کرنے پڑیں گے, تبھی جا کر شاید آپ کو پاسپورٹ ملے. پاکستان ان میں سے ایک ہے. تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بتایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے, یا ایون جو بڑے بڑے ممالک ہیں, کینیڈا, امریکہ,
یا یورپین کنٹریز کو کہتے ہیں کہ جی ہاں پاکستان کو ویزا فری ایکسیس اس لیے نہیں ملتی یا اس کی رینکنگ اس لیے لو ہے کیونکہ بہت سارے پاکستانی امیگرینٹس آتے ہیں وہ ہمارے ملکوں میں بیگنگ شروع کر دیتے ہیں. بٹ از دیٹ اٹ؟ کیا اس وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو یا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرس کو آسانی سے ویزا نہیں ملتا کہ وہ بیگنگ شروع کر دیتے ہیں، یا بات ذرا اور بھی دور تک جاتی ہے؟ آئی تھنک دیر از مچ مور ٹو اٹ دین دیٹ. آئی تھنک کہ پاکستانی جو ٹریولرز ہیں، پاکستانی جو انفارچونیٹلی ہماری جو پاکستانی قوم ہے اینڈ پاکستان کی جو گلوبل ریپوٹیشن ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اندر ایک کرائسس ہے. وی آر گوئنگ تھرو اے سویئر ریپوٹیشنل کرائسس. آئی تھنک وی ڈونٹ ہیو اے گڈ ریپوٹیشن اینڈ دیر از myriad آف ریزنس، ورائٹی آف ریزنس کہ کیوں پاکستان کی ریپوٹیشن گلوبل لیول کے اوپر ابھی اتنی، میں جس طرح دیکھ رہا ہوں، حالانکہ بھارت کے اندر بہت رائٹ ونگ پاپولزم آیا ہوا ہے اور انہوں نے کینیڈا کے اندر اور یو ایس کے اندر مبینہ طور کے اوپر قتل کروایا ہوا ہے، اور کینیڈا کے ساتھ ابھی رشتے بھی خراب ہوئے تھے وہ بھارت کے. لیکن ابھی کیا دیکھ رہا ہوں کہ برطانیہ کے اندر نریندر مودی گئے، وہاں کنگ چارلس سے ملاقات ہوئی، وہاں ان کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کے ساتھ ہوئی، وہ فری ٹریڈ ڈیلز کے اندر انٹر کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ورکر ویزاز اب ان لوگوں کو ملنا شروع ہوں گے. پاکستان اس طرح کی ڈیلز کیوں نہیں کر سک رہا؟ اینڈ اٹ مینس وی ہیو ناٹ انویسٹڈ ان سیکیورنگ گڈ ریپوٹیشن. ہم لوگ پاکستان میں بیٹھ کے تو کہتے ہیں ہمیں پازیٹیو امیج بنانی ہے پاکستان کی، ہمیں پازیٹیو امیج چاہیے، پازیٹیو امیج چاہیے. پر پازیٹیو امیج اس طرح سے ٹپکتی نہیں ہے کسی درخت سے، وہ نیچے آپ کی جھولی میں جا کے نہیں گرتی. اس پازیٹیو امیج کے لیے آپ کو واقعی کچھ کرنا بھی پڑتا ہے کہ دنیا آپ کو واقعی ایک ڈفرینٹ لینس سے دیکھنا شروع کرے، اور ہمیں بہت ہی غلط لینس سے دیکھا جاتا ہے، خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے. اینڈ دا فیکٹ کہ پھر اسامہ ایبٹ آباد کے اندر پکڑا گیا تھا، دیٹ ریئلی ڈڈ ناٹ ہیلپ اس مچ. دا فیکٹ کہ کافی سارے پاکستان کے اندر لیڈران مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں واقعی کرتے ہیں جو کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اے کیو یا طالبان یا اس قسم کی تنظیموں کی حمایت کر رہے ہیں. دیٹ ڈزنٹ ہیلپ. اور میں یہاں بلیم کروں گا ہمارے جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں، جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں، جتنے بھی پاورفل پوزیشن میں لوگ اس ملک میں بیٹھے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف ایک اس قسم کا مائنڈ سیٹ پروموٹ کیا ہے جو کہ ہماری قوم کو بہت زیادہ ریڈیکلائز کرتا چلا گیا، اور بہت ہی زیادہ، اور اتنا زیادہ کہ اینٹی ویسٹرن سینٹیمنٹس پاکستان میں پرویسو ہیں. اینڈ جہاں کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ ویسٹرن پالیسیز بھی پاکستان کے ٹورڈز یا گلوبل ساؤتھ کے ٹورڈز بہت ڈیمیجنگ ہوئی ہیں اور آپ لیجٹمیٹ کرٹیسزم کر سکتے ہو، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر اتنا اینٹی ویسٹرن سینٹیمنٹ ہے تو پاکستانی وزٹرز اور خاص طور پہ جو پاکستان سے لوگ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بجائے کہ افغانستان میں جائیں، وہ بجائے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جائیں، وہ بجائے کہ سیریا کے اندر جائیں، وہ بجائے کہ سعودی عربیہ میں چلو جانا چاہیں، وہ سارے کے سارے ویسے ولایت کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہ سب کے سب یورپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ سب کے سب امریکہ ہی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ سیکولر کنٹریز میں کیوں جانا چاہتے ہیں اگر سیکولرزم اتنی ناپسند ہے ان ساروں کو؟ سو اگر وہاں کی ویزا چاہیے تو انفارچونیٹلی فار یو گائز پھر وہاں کے لوگوں کی طرح بیہیو کرنا پڑ جائے گا، یا وہاں کے اندر جو پریویلنگ ایٹیٹیوڈس ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنانے پڑیں گے. اور اگر نہیں اپنا سکتے تو کم از کم اتنی نفرت اگر آپ کرتے ہو وہاں کے سیکولر ایٹیٹیوڈس کے ساتھ، دیٹ از ناٹ ہیلپنگ یور کاز، بیکاز دیٹ مینس کہ جتنا آپ ان کے خلاف بولتے ہو، جتنا آپ ان کے خلاف سینٹیمنٹس رکھتے ہو، تو پھر اتنا ہی وہ ڈرے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کے اندر آ کر ایسا نہ کر دیں، ویسا نہ کر دیں. تو 9/11 کے بعد سے دراصل ہوا کیا ہے کہ آپ کی ایک امیج بن چکی ہوئی ہے کہ آپ لوگ ایکچولی وہ اس ٹائپ کی مینٹیلٹی رکھتے ہو جو طالبان ٹائپ مینٹیلٹی ہے، وہ جو TLP ٹائپ مینٹیلٹی ہے. اینڈ دا فیکٹ دیٹ یو ڈونٹ میک اینی سیکرٹ آف اٹ، دا فیکٹ کہ آپ کی جو ہاسٹیلٹی ہے ٹورڈز سیکولر آئیڈیاز، آپ اس کو بہت زیادہ پبلسائز بھی کرتے ہو. اس کا مطلب کہ پھر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ صرف پولائٹ ہو رہے ہیں اس وقت. وہ والی کنٹریز وہ آپ کو کھل کے بتا نہیں سک رہی کہ دراصل ہمیں شک ہے آپ لوگ دہشت گرد ہو، وہ آپ کو کھل کے نہیں کہہ رہی. تو وہ آپ کے اوپر یہ بہانے اس طرح کے ڈال دیتے ہیں بات ٹالنے کے لیے کہ ارے آپ لوگ وہ بیگری کرتے ہو، آپ بیگنگ کرتے ہو، یا آپ ویزا کنڈیشنز کو بریچ کرتے ہو. آف کورس وہ پرابلمس بھی ہیں، بٹ دیٹ از ناٹ دا مین پرابلم. ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ ادھر آ کر کچھ نہ کچھ حرکت کر دو گے جو کہ ان کی سیکورٹی کو رسک میں ڈال دے گا. اینڈ آئی تھنک کہ اف یو وانٹ ٹو بی ایبل ٹو ہیو یور وائس ہرڈ آن دا گلوبل اسٹیج، اگر آپ چاہتے ہو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو عزت سے دیکھے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ان کو دو ٹوک سنانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ ان کو سناؤ کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور امریکہ کی پالیسیز بڑی غلط رہی ہیں، سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ آپ ان کے اندر بیٹھتے ہو، آپ اس کلب میں گھستے ہو، پھر آپ اپنی آواز سناتے ہو. آپ نے اپنے ہی آپ کو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے کہ اپنے اوپر ایک ٹیگ لگوا دیا کہ جی یہ بڑی جذباتی قوم ہے، ارے ان کی تو سوچ بڑی دہشت گردانہ ہے. آپ نے اپنے اوپر یہ والا ٹیگ لگایا،
آپ نے اپنی ریپوٹیشن گوائی اور آپ نے اسی چکر میں اپنی آواز بھی گوا دی. سو اف یو وانٹ ٹو ری گین یور وائس, آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ جو آپ لوگوں نے کیا نا لگ تھلگ ہو کر اب ہم ادھر بیٹھ کے سب کی برائیاں کریں گے اور کہیں گے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے, یہاں جا کر آپ پہنچتے ہو پھر دین یو گیٹ آسٹرسائز بائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی. پھر دنیا بھی آپ کو مڑ کے نہیں دیکھتی, پھر آپ اکیلے ہی ہو جاتے ہو. اینڈ آئی ایز اے پاکستانی ریئلی ڈونٹ وانٹ کہ ہم لوگ آئسولیٹ ہو جائیں, ہم ایلینیٹ ہو جائیں. میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک ایسی آواز جائے دنیا بھر میں کہ یار ہم 21ویں صدی میں ہیں, ہم پروگریسو نیشن ہیں اور ہم ڈس ایگری کرتے ہیں آپ کے ساتھ, لیکن ہم سویلائز طریقے سے اپنی ڈس ایگریمنٹ آپ کے آگے رکھیں گے. اگر یہ کیا ہوتا تو پھر شاید ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ کچھ اوپر ہوتی, کیونکہ یو اے ای بھی مسلم ملک ہے, ٹرکی بھی مسلم ملک ہے, ان کی تو پاسپورٹ اتنی نیچے رینک نہیں کر رہی. تو آپ کے پاس بھی دو قسم کے ماڈلس تھے, لیٹس بیکم مسلم میجورٹی کنٹری آف دا یو اے ای ٹائپ, اور لیٹس بیکم مسلم میجورٹی کنٹری آف دا افغانستان ٹائپ. اور آپ نے وہ جو افغان طالبان والا ماڈل ہے آپ نے وہ اپنایا, حالانکہ آپ یو اے ای والا اور قطر والا ماڈل اپنا سکتے تھے. ان کی اپنی امپرفیکشنز ہیں, ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں, پر پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں, جو میں نے ابھی بتایا بھی ہے کہ یہاں ایک جو ملہ کمیونٹی ہے, ان کی جو امپیونٹی ہے, دا کائنڈ آف پاور دیٹ دی ویلڈ, آئی تھنک دیٹ ہیز ڈن امینس ڈیمیج ٹو پاکستان. اس کی وجہ سے ہمارے پاس نہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, نہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں, نہ ہماری کوئی ٹورزم انڈسٹری رہی ہے. تو آف کورس یہاں کوئی ٹورزم کے لیے نہیں آئے گا, ہمیں بھی کیوں آنے دے ٹورزم کے لیے. ہمارا پاسپورٹ آف کورس پھر لو رینک ہی کرے گا. اب یہ جو پاکستانی گرومنگ گینگ اسکینڈل آیا برطانیہ میں, اس نے اور ہمیں بدنام کر دیا. سو آل دیز تھنگس پٹ ٹوگیدر ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ جو بیچارے پاکستان کے اندر ایک پروگریسو سوچ رکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا کے بھی دروازے کھلے ہوں, وہ میکسیمم اپنے لیے اپرچونیٹیز ایکسپلور کر سکیں. پاکستان کے اندر وہ جو ایک مذہبی انتہا پسند طبقہ ہے وہ ان کے ہاتھوں پس گئے ہیں, اور باہر کی دنیا ان کو پاکستان ہونے کی وجہ سے جج کرتی ہے اور ان کو ورکر یا اسٹوڈنٹ ویزا دیتی ہی نہیں ہے. وہاں بھی ان کی اپرچونیٹیز کرش ہو گئیں, تو ہم تو پھر ہر جگہ سے ہی پھر گئے نا. سو اس لیے میں کہتا ہوں ناؤ از دا ٹائم, اینڈ یہاں اسٹیٹ بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے. کریک ڈاؤن آن آل دیز ریڈیکل رائٹ ونگرز جو کہ اپنے آپ کو اسٹیٹ سے زیادہ اوپر سمجھتے ہیں, جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اسٹیٹ سے زیادہ طاقت ہے. ان پہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. کسی قسم کی ایموشنل بلیک میلنگ نہیں چلے گی. ان سب کو آپ جیل میں ڈالو جدھر جدھر وہ قانون کو توڑتے ہیں. اور دوسری طرف آپ ہماری عام عوام کو نیشنل ایکشن پلان میں بھی تو ایگری ہوا تھا جب اے پی ایس اسکول کے اوپر اٹیک ہوا تھا کہ اب ہم ڈی ریڈیکلائز کریں گے. ڈی ریڈیکلائز پیپل, اپنے سیاسی مفاد کے لیے لوگوں کو ریڈیکلائز کرنا بند کرو. کہ خود تو آپ نے اپنی انویسٹمنٹس باہر کر رکھی نہیں ہے ہمارے لیڈرس نے, خود تو ان کے گھر باہر ہیں, خود تو ان کے بچے ڈکلیئرڈ بچے, انڈکلیئرڈ بچے, جائز بچے, اور جون سے بچے ان کے ڈکلیئرڈ نہیں ہیں, جو آؤٹ آف ویڈ لاک ہیں, ہر قسم کے, وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جس دن ہم لوگوں کے لیے یہ چیزیں پاکستان مشکل ہو جائیں گی ہم ادھر بھاگ جائیں گے. علاج کروانا ہوگا بیماری کا ہم باہر جا کر ولایت میں بیٹھیں گے. لیکن ہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کر ہم لوگوں کو یہ سکھا رہے ہوں گے تم ریڈیکلائز ہو جاؤ, تم لوگ ایسا کرو کہ تم لوگ وہ طالبان سٹائل مینٹیلٹی اڈاپٹ کر لو تاکہ تم لوگوں کو تو ویزے نہ ملے. ہاں البتہ ہم لوگوں نے جب بھاگنا ہو ہم لوگ باہر بھاگ جائیں, اپنے سیکولر لائف سٹائلز انجوائے کریں. آئی تھنک کہ ہمارے لیڈرس کو اس قسم کا ایک جو مایوپک مائکرو لیول کے اوپر وہ جو پالیسیز بناتے ہیں, دے ول ناؤ نیڈ ٹو تھنک بگر, تھنک اباؤٹ دا کنٹری. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو صرف اپنا مفاد پیارا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی ریپوٹیشن بھی ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اگر ملک کی ریپوٹیشن سفر کرتی ہے تو آپ کی بھی ریپوٹیشن سفر کرے گی. آپ بہت بدنام ہو چکے ہوئے ہو. آئی تھنک اب وقت آ گیا کہ یو شوڈ ٹیک دا نیریٹو بیک, اینڈ ٹو ٹیک دا نیریٹو بیک یو ول ہیو ٹو انٹر دا 21st سینچری. یو ول ہیو ٹو سویلائز یور سیلف. اور سویلائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے جو چیز انگریزوں کو اچھی لگتی ہے, امریکہ کو اچھی لگتی ہے, وہ ہوتی ہے سویلائزیشن. نہیں, ان کی بھی ہم لوگوں نے حالت دیکھ لی ہوئی ہے, وہ غازہ کے اندر کیا کر رہے ہیں, ان کا بھی اصل روپ ہمارے سامنے آ گیا. بینگ سویلائزڈ کا مطلب یہ, آپ کے ساتھ کوئی ڈس ایگری کرتا ہے, آپ قتل و غارت پہ نہیں اتر آتے, آپ ڈسکس کرتے ہو. آپ اپنا ایجنڈا پروموٹ کرنے کے لیے دہشت گردی کا سہارا نہیں لیتے, آپ آئیڈیالوجی, آئیڈیاز, ڈائلاگ, کانورسیشنس کے تھرو اپنا موقف, اپنا ایک بیانیہ بناتے ہو, ایک نیریٹو بناتے ہو, اینڈ یو پٹ اٹ فارورڈ تاکہ سننے والا بھی پرسویڈ ہو, یار بات تو ٹھیک ہے, اینڈ پیسفل مینس کے تھرو. سو پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پیس ہیز بن ایلوڈنگ اس, اور وہی جو پیس کو خطرہ ہے پاکستان میں, وہ صرف ہمارے ہمسایوں کی وجہ سے نہیں ہے, صرف ایکسٹرنل فورسز یا ایکسٹرنل سازشوں کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے اندر جون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس قسم کی مینٹیلٹی اس ملک کے اندر پروموٹ کی گئی ہے, جس قسم کی ریڈیکلائزیشن پروموٹ کی گئی ہے, سب سے زیادہ پاکستان کے اندر وہ پیس کے لیے اور امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اس کو جب تک نہیں ریزالو کرو گے, اف یو ڈو ناٹ پٹ اون ہاؤس ان آرڈر, ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا, کیونکہ ہم تو اندرونی طور پہ خود اپنی عزت نہیں کرتے. سو آئی تھنک کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہر سال ہم لوگوں کو سننا پڑتا ہے پاکستان کا پاسپورٹ ورسٹ رینکڈ ہے, ورسٹ رینکڈ ہے, among the worst ranked ہے. I think this needs to change. This can only
only change if you start changing. And I think country is headed, the direction which the country is headed, it's unsustainable. And what I demand now is a fully functioning, sustainable democracy based on secular values. And when I say based on secular values, it means a society where people's lives, where people's security, where people's properties, where people's religious, ideological, political beliefs are protected to the extent that those people are not posing any threat or risk of violence to other people. So कोई भी नॉन स्टेट एक्टर जो कभी सियासत का या कभी मज़हब का या कभी एथनिसिटी का बहाना बनाकर टेरराइज करता है लोगों को, उनके खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल करता है, इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ स्टेट को हरकत में आना चाहिए, ना कि एक स्टेट उनको ट्रे के अंदर रख कर दे रही हो कि यार हाँ चलो ठीक है हम डर गए क्योंकि आपने हम लोगों को धमकियाँ दे दी तो आप अपनी मनमानी पूरी करो. इस तरह से सोसाइटीज़ नहीं चल सकती. एंड that was all for today. I hope कि आज जो बात हुई है, it has given us a good overview of what just happened last week, particularly in our country. And I think कि मैं next subsequent weeks में भी और अपने next vlogs के अंदर भी focus करना चाहता हूँ on what has been going on throughout the week. So मैं ये regular feature एक करना चाहूँगा कि by the end of the week I will be taking stock of कि हफ्ता भर क्या हुआ और ये सारी चीज़ें आपस में किस तरह से interconnected हैं and what to make of things. Because होता क्या है कि जब news unfold हो रही होती है तो there is madness and there is noise going on. But by the time चीज़ें हो चुकी होती हैं, किसी करवट बात बैठ चुकी होती है, हम तब जायज़ा ले सकते हैं, तब ज़रा कर सकते हैं खुले ज़हन के साथ कि जो हुआ है ये हुआ क्या है आखिर. So until next time, signing off for now.